अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो आयत करीमा बयान होने जा रही, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर अपने बंदों को आगाह फरमाया है, खबरदार फरमाया है अपने ऐसे अजाब से कि जो अजाब फरमाबरदारों और नाफरमानों दोनों को अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन ये अजाब कब आता है ऐसा कि जो ना नाफरमान को देखता है ना फरमाबरदार को देखता है, जिसके अंदर तमाम ही शामिल हो जाते हैं और उसकी चपेट में ये दोनों किस्म के बंदे आ जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाया कि लोगों, हमारे ऐसे अजाब से डरो, ऐसे फितने से डरो कि जो तुम में से सिर्फ खास लोगों को नहीं पहुंचेगा जो फितना, कि जो उस जुर्म के जो मुजरिम हैं, जो उस गुनाह के करने वाले, सिर्फ उन्हीं को उसका अजाब दिया जाए। रब ने फरमाया नहीं, बल्कि जिनकी मौजूदगी में, जिनके ध्यान में, जिनकी मौजूदगी में यह काम होता रहा है, रब ने फरमाया फिर वो फितना उनको भी अपने अंदर जकड़ लेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आयत करीमा की तफसीर में आप इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया अमर अल्लाह तआला अल मुमिनीन अल्ला युकिर्रु अल मुनकर बैना ज़हरानैहिम। आप इरशाद फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को इस चीज का पाबंद किया है, इस बात को उन्हें पाबंद बनाया है कि अपने बीच में जितना हो सके किसी भी बुराई को टिकने न दें। फरमाया कि जब तक उनके बस की बात हो, जब तक वो उस बुराई को खत्म कर सकते हो, दफा कर सकते हो, अपने आप से हटा सकते हो, आप इरशाद फरमाते रब ने बंदा मोमिन को पाबंद किया है उस बुराई को खत्म करे, दफा करे। आपने इरशाद फरमाया अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या, फयउम्महुमुल्लाहु तआला बिल अज़ाब। आपने इरशाद फरमाया अगर वो इस बात पर अमल नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह का ऐसा अज़ाब आएगा कि जो उस जुर्म करने वालों को भी पकड़ेगा और इनको भी पकड़ेगा। जिन्होंने भले ही वो जुर्म नहीं किया, वो बुराई उन्होंने नहीं की, वो उसमें शामिल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत और कुदरत के बावजूद भी उस चीज को खत्म नहीं किया है, उस बुराई को लोगों के सामने बुराई उसका होना बयान नहीं किया और उन्हें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा जो अंजाम नहीं दिया है। इसलिए इसी वजह से मेरा आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुराई के खात्मे के वास्ते हुजूर ने 3 दर्जे बयान फरमाए हैं बुराई को खत्म करने के, और ये तीनों दर्जे ईमान के भी दर्जे हैं। इनमें जो सबसे पहला लेवल है वो ईमान का आला दर्जा है, जो दूसरे नंबर का है वो ईमान का सेकंड दर्जा है, और जो तीसरे और थर्ड नंबर पर जो बुराई रोकने का एक दर्जा है वो ईमान का सबसे नीचे का लेवल है। और आका ने उसके बारे में क्या फरमाया, पहले समाप्त करें मुकम्मल हदीस पाक। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, इसी तरीके से मिशका शरीफ के अंदर भी हदीस पाक और बेशुमार अलग अलग किताबों के अंदर मौजूद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। आका इरशाद फरमाते कि तुम में से जो कोई बुराई होते हुए देखे, उसकी मौजूदगी में कोई बुरा काम, नाजायज काम, हराम काम हो रहा हो, तो आका इरशाद फरमाते तो उस बंदे को चाहिए कि बुराई करने वाले को अपने हाथ से रोके, उस बुराई को हाथ से पकड़ करके जबरदस्ती ताकत का, पावर का इस्तेमाल करके, अल्लाह ने उसको अगर ताकत और पावर दिया है तो वो इस ताकत के बलबूते पे उस बुराई का खात्मा करे। ये बुराई रोकने का पहला दर्जा है और ईमान का आला और सबसे ऊंचा लेवल है ये वाला काम। आगे मेरा आका ने दूसरे नंबर पर बयान फरमाया फइल्लम यस्तति फबिलिसानी। आका ने इरशाद फरमाया अगर वो हाथ से उस बुराई का खात्मा नहीं कर सकता, उस बुराई करने वाले को अपने ताकत के बलबूते पे नहीं मना कर सकता, नहीं रोक सकता, बल्कि बुराई करने वाला उससे ज्यादा पावरफुल है, वो बड़ा सेठ है, बड़ा मोहल्ले का अमीर है, या इसी तरीके से मोहल्ले का चौधरी सरदार है, वो उसको अपने हाथ के और ताकत के बलबूते पे तो रोक नहीं सकता। आका ने फरमाया तो फिर तेरी ड्यूटी और तेरी जिम्मेदारी ये है कि फिर दूसरा नंबर ये है कि उसको जबान से बुरा करे, उसको जबान से मना करे कि साहब ये काम बड़ा बुरा है और आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग इस बुराई में शामिल हो जाएंगे, लिहाजा आप ये काम छोड़ दो। तो आका फरमाते हैं कि बुराई रोकने का सेकंड दर्जा है जबान से उस बुराई को बुरा बताना और बुराई करने वाले को मना करना कि ये बंद करो, और ये ईमान का सेकंड दर्जा भी है। वो पहला लेवल है, ये सेकंड दर्जा है। आका ने फिर 3 नंबर पर इरशाद फरमाया फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफुल ईमान। आका ने इरशाद फरमाया ना तुम हाथ से रोक सकते हो, ना जबान से रोकने की ताकत है कि उसके सामने तुम्हें बोलने भी नहीं दिया जाएगा। वो इस कदर पावरफुल बंदा है कि उसके सामने जो कोई बोलता है वो सजा पाता है और उसको पनिशमेंट दी जाती है, वो उसके चुंगल में अपने आप को, उसको बंदे को फंसा लेता है।
تو آقا نے ارشاد فرمایا پھر تیسرا درجہ جو حضور نے فرمایا مجھے کہ اس برائی کو جو ہے دل میں برا، دل میں برا مانو کہ یار ہے تو بڑا برا کام، بہت بڑی رب کی ناراضگی ہے اس کام کے کرنے میں، لیکن میں کیا کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسرا لیول جو برائی روکنے کا یا فرماتے یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ، یہ سب سے نیچے کا لیول ہے کہ اگر کوئی اس لیول پہ بھی نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی کہ وہ برائی کو دل میں برا بھی نہ مانتا ہو، حرام کاری ہو رہی ہے، ناجائز کام ہو رہے ہیں، کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی اور شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پھر بھی بندہ خوشی خوشی ان میں شامل ہو رہا ہے، خوشی خوشی ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کا سپورٹ کر رہا ہے، یا تو باتوں سے کر رہا ہے یا جان سے مال سے کسی بھی طریقے کا اگر ان برائی والوں کا اس کا سپورٹ حاصل ہے تو اس سے حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان کا یہ جو سب سے نیچے لیول کا درجہ ہے اس میں بھی وہ شامل ہے، یہ برائی روکنے کا درجہ ہے۔ اسی واسطے پھر میرا آقا مولا نے یہ 3 درجے برائی روکنے کے بیان فرمائے، آگے حضور نے ارشاد فرمایا بطور وارننگ اور خبردار ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص لوگوں کے کرتوتوں اور جرموں کی وجہ سے سزا نہیں دیتا۔ جب کوئی جرم کوئی برائی خاص لوگ کر رہے ہوں، گنے چنے لوگ کسی بھی معاشرے کسی سماج کے اندر کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، عذاب ٹالتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ برائی عام ہو جاتی ہے، ہر چھوٹا بڑا ہی اس کے اندر شامل اور انوالو ہو جاتا ہے، ہر چھوٹا بڑا ہر گھر اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اب رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ جو تھوڑے بہت بچے ہیں عذاب ان کو بھی اپنے اندر جکڑ لیتا ہے اور مجرموں کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو رب نے یہاں پہلے ہی خبردار فرمایا کہ ایسے فتنے سے بچو کہ جو تم میں سے صرف خاص لوگوں کو ہی نہ پہنچے گا، سب کو عام کو پہنچے گا، لہذا پہلے خبردار ہو۔ اور آگے رب نے ارشاد فرمایا اور خوب یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت پکڑ فرمانے والا ہے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے اور اس کی آزمائش سے پھر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہاں تک تو یہ بیان فرما پہلی ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ پاک کو مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے ان کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں اور بطور امتنان کے اللہ تعالیٰ نے انہیں یادداری کرائی ہے کہ میرے حبیب کے غلاموں ایک وقت وہ بھی تھا تمہارا کہ تمہاری بڑی کم تعداد تھی۔ یہ شروع اسلام کا جو دور تھا، زمانہ تھا، اس وقت کا بیان رب نے بیان فرمایا ہے اور یہ بطور احسان اور امتنان کے بیان فرمایا، مقام امتنان ہے۔ رب نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ بڑی کم تعداد تمہاری تھی اور ایسی کنڈیشن تمہارے ساتھ تھی کہ تمہیں ہر وقت یہ ڈبکا اور یہ خطرہ تمہیں رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار آج فلاں بستی والے حملہ نہ کر دیں، آج اس محلے والے ہمیں آ کر کے نہ دبا لیں، آج فلاں قبیلے والے ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دیں۔ رب نے فرمایا ہر وقت تمہارے کم تعداد کی وجہ سے تمہیں یہ خطرہ لگا رہا کرتا تھا۔ اور آگے رب نے ارشاد فرمایا اور پھر جب کبھی یہ تو تھی تمہاری یہاں موجودگی کی حالت، مدینہ شریف میں آنے سے پہلے مکہ شریف میں حالات یہ تھے، اور پھر جب تک کبھی تم سفر کے لیے نکلا کرتے، تجارت کے لیے نکلا کرتے، اپنے گھر بار کے لیے کمانے کے لیے نکلا کرتے، تو ہر وقت تمہیں راستے میں لٹیروں کے، ڈاکوؤں کے، چوروں کا ہر وقت تمہیں خطرہ بنا رہا کرتا تھا، اور خاص طور سے تم سے دشمنی زیادہ تھی ایمان کی وجہ سے، مومن ہونے کے ناطے۔ تو رب نے فرمایا ایک وقت تو تمہارا وہ تھا، ایک تو یہ یاد رکھو۔ اب آگے رب نے ارشاد فرمایا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص مدد اور اپنی طاقت سے تمہاری امداد فرمائی ہے۔ اس نے تمہیں طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، پاور بھی دی ہے، اور تمہارا دبدبہ بھی رب نے قائم رکھا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب صحابہ پاک مکہ شریف سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ شریف تشریف لے آتے ہیں، تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ پاک کی ہر طریقے سے ایسی امداد فرمائی ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور گئی ہے، اور پھر آخرت کا تو کہنا ہی کیا، آخرت کے تو صحابہ پاک مالک ہی ہیں، جس کو جو ملے گا انہیں کا صدقہ ملے گا، جس کو جو خیرات ملے گی انہیں کے دربار سے نکلنے والی خیرات ملے گی۔ تو رب نے ان کو اس قدر طاقت دی کہ پھر ایک وقت یہ بھی آیا مقام بدر کا، رب نے فرمایا پھر اب یہ یاد رکھو کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ تمہیں ہر وقت ہر محلے سے، ہر قبیلے سے، ہر قوم سے ڈر لگا رہا کرتا تھا کہ یہ اٹیک نہ کر دے، اور ایک آج تمہاری یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے تم صرف 313 کے سامنے ہزاروں کے بڑے بڑے سورماؤں کے لشکر کو تمہارے سامنے ہم نے ریزہ فرما دیا، تمہارے ہاتھوں سے ایسی شکست فاش ان کو دلائی ہے کہ قیامت تک ہر تاریخ میں اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا رہے گا۔ رب نے فرمایا ایک آج تمہارا یہ حال ہے، آج تمہاری یہ کنڈیشن ہے، اور رب نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے تمہیں پاک صاف روزی عطا فرمائی، تمہیں کھانے کے لیے مکمل روزی دی اور پاک روزی دیے۔ یہاں
پاک روزی کا بیان محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں مال غنیمت کو حلال کر دیا، تمہارے واسطے یہ خاص ایک نعمت ہے ہماری، خاص ہمارا دیا ہوا تحفہ عطیہ ہے کہ تم سے پہلے کسی بھی امت اور کسی بھی قوم کے لیے ہم نے مال غنیمت کو ان کے لیے استعمال اس کا حلال نہیں فرمایا تھا، بلکہ ہوتا یہ تھا حضور نے جو تقریباً 6 چیزیں حضور نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دل تو علی النبیین بستن، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کو وہ 6 چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہیں عطا فرمائی۔ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے وہ 6 چیزیں میرے کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے حضور نے ایک ارشاد فرمایا ہے، 5 چیزوں کو چھوڑ کر کے میں صرف 6ٹھی چیز کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وقت پھر کم ہے اس لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے اور میری امت کے واسطے ہمیشہ کے لیے حلال فرما دیا، ورنہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنگ کے بعد میں جو مال غنیمت ہوتا پیسے کی شکل میں ہوتا، جائیداد کی شکل میں ہوتا، یا جو بھی زیورات گہنے جتنا بھی جو بھی کچھ ان کے ہاتھ میں آتا تو تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کا بھنڈار اور ذخیرہ لگا کر کے چھوڑ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی، بجلی آتی اور اس تمام مال و دولت کو جس میں سب کچھ بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھی سب کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی تھی، ان کے لیے استعمال بالکل حلال ہی نہیں تھا، یہ طریقہ تھا مال غنیمت کے استعمال کا کہ ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ پاک روزی جو جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت کی شکل میں عطا فرمائی ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے لیے عطا فرمائی ہے۔ رب نے بیان فرمایا اور ہمارا تم احسان مانو، یہ صحابہ پاک کے لیے فرمائے، لیکن یہ احسان جو ہے اس کا بھلے سبب خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ فرمایا احسان مانو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مامو جان لگتے ہیں حضرت سیدنا شیخ سری سقطی، حضرت جنید بغدادی کے مامو ہیں۔ آپ کی عمر آپ خود بیان فرماتے کہ میری عمر صرف 6 سال کی تھی، میں آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء اللہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے میرے سے سوال کیا کہ جنید مشکر، پوچھا کہ جنید شکر کیا چیز ہوتی ہے، آپ شکر کی کیا پریبھاشا کرتے ہیں، شکر کی کیا تعریف آپ کے نزدیک ہونی چاہیے؟ جیسے ہی آپ سے یہ پوچھا کہ شکر کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا الشکر اللہ تعص اللہ بنعمہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مامو جان میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پا کر کے پھر کبھی بھی پل بھر بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست پریبھاشا آپ نے فرمائی ہے، ایسی جامع اور معنی تعریف آپ نے فرمائی ہے کہ جس کے بعد میں کسی دوسری تعریف کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ جس بھی بندے نے اللہ کی ایک بھی نعمت کو استعمال فرمایا ہے لمحہ بھر بھی پھر اللہ کی وہ نافرمانی نہ ہو۔ جیسے ہی آپ نے یہ بھرے اولیاء اللہ کے مجمع میں شکر کی یہ پریبھاشا بیان فرمائی ہے تو آپ نے پھر حضرت سیدنا شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے، کیونکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ یاد رکھیے گا حضور نے ارشاد فرمایا حدیث شریف کے اندر اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، آقا فرماتے ہیں بندہ مومن کی نگاہ سے بچو، اس کے نگاہ کے دیکھنے سے بچو، اس لیے کہ بندہ مومن کی نگاہ کے اندر اللہ کا نور کام کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا نور جب کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ اندر تک کی چیزوں کو بھانپ لیتا ہے، اس کی نگاہ کے لیے پھر دل کے کوئی پردے نہیں رہتے، یہ آر پار دیکھتا ہے۔ یہ خاص بندے ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور عطا ہوتا ہے، تو آپ نے اسی اللہ کے نور کے اسی جلوے سے حضرت جنید بغدادی کا مقام بھانپ لیا کہ آپ واقعی اللہ کے بڑے سید الطائفہ جن کو لقب دیا جانے والا ہے، اولیاء اللہ کا سردار جن کو کہا جانے والا ہے، یہ رتبہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جنید اب بہت جلد تمہیں اس چیز کا بہت بڑا حصہ عطا کیا جانے والا ہے، یعنی ولایت کا بہت بڑا ایک ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہوا بھی یہی بات میں، تو یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر کے بندہ اس کی نافرمانی اور ناشکری کرنا تو دور کی بات، خواب و دن بس۔ تو صحابہ پاک کے لیے فرمایا ہمارا شکریہ ادا کرو۔ سماعت کرے پہلے یہاں تک وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے صرف خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اور خوب جان رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔
اگر تم نے بھی برائی کی یا برائی کو سپورٹ کیا تو رب نے فرمایا پھر عذاب ہم سب کے لیے سخت دیں گے. آگے ارشاد فرمایا صحابہ پاک کے لیے یاد دلاتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں, یعنی کہ یار آج فلاں قبیلہ حملہ نہ کر دے, آج وہ قوم ہمارے اوپر آنا ٹوٹے, آج فلاں والے ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دیں, یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا. لیکن پھر اب ہوا کیا آگے رب نے احسان بیان فرمایا فآواکم ایدکم بنصرہ, تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں زور دیا. جگہ دی کہاں؟ مدینہ شریف میں. تمہیں مقام دیا اور تمہارے لیے ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی کہ پھر بھلے ہی خونی رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے دلوں میں تمہارے لیے جگہ عطا فرمائی یعنی انصار صحابہ پاک, ان کا اور تمہارا رشتہ پھر کبھی بھی نہ ٹوٹا نہ ٹوٹ سکتا ہے. ایک خونی بھائی وہ تو رشتہ قطع کر سکتا ہے لیکن ہم نے تمہیں جگہ ایسی دی اور ایسی جگہ میں نواسی عطا فرمائے کہ جن کا اور تمہارا رشتہ کبھی نہ ٹوٹا نہ ٹوٹ سکتا ہے. آگے رب نے ارشاد فرمایا اور اپنی مدد سے تمہیں زور دیا, طاقت دی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور ستھری چیزیں تمہیں روزی کے طور پہ دی کہ کہیں تم اس کا احسان مانو. رب نے فرمایا ہمارا احسان یاد رکھو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے تھے آپ اپنی پہلی والی حالت کو بڑی یاد کیا کرتے تھے. انسان کو اپنی جو اوقات ہوتی ہے نا وہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے, کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. جس نے غریبی میں زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر نواز دیا ہے تو اس کو غریبی نہیں بھولنی چاہیے, اس کو اپنی فقیری اور تنگ دستی کے دن نہیں بھولنے چاہیے. وہ سوچے کہ صاحب میں تو خاندانی بڑا رہی زیادہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ ایسا سوچے تو اس کی بڑی حماقت ہے. جس نے غریبی دیکھی ہے تو اس کو غریبی کے دن ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے اور شکریہ مانے کہ مالک کو بولا ایک تو وہ زندگی تھی, ایک آج یہ ہے انہیں بڑا میرے کو اپنی نعمتوں سے اور اپنے تحفوں سے میرے کو نوازا. جب بندہ خود ہی یاد کرتا ہے تو پھر کبھی بھی ناشکری نہیں کرتا. اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پہلا والا دور بڑا یاد کیا کرتے تھے اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عمر آج تو تیرا عالم یہ ہے, اسلام کی بدولت تیرے کو آج یہ طاقت اور پاور بھی یہ ہے کہ 27 لاکھ مربع میل میں تیرے ایک کوڑے کی اسی دھاگ میں تیروں سے کہیں پتہ تک نہیں ہوگا. تیرے اشارے کے بغیر کوئی جانور کسی جانور پر اٹیک تک نہیں کر سکتا. عمر آج یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت تیرے کو طاقت یہ دی اور ایک دور تیرا یہ بھی تھا کہ تیرے کو اونٹ چرانے کے لیے دیا جایا کرتے تھے تو تیرے سے صرف 4-5 اونٹ پر نہیں ہوا. اسلام سے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے اسلام سے پہلے عمر کی یہ وفات تھی. اسلام لانے سے پہلے عمر کا بس یہ درجہ لیول تھا کہ 4-5 اونٹ ایک کو لاتا, دوسرا بھاگ جاتا, دوسرے کو بھاگ جاتا, تیسرا بھاگ جاتا, تو پورا دن آپ فرماتے میرا اسی دور بھاگ میں گزر جایا کرتا تھا. لیکن آج مالک مولا تیرا شکر کے تجھے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو وہ طاقت دی کہ عمر کے کوڑے کی اسی دھاگ کے 27 لاکھ مربع میل میں عمر ہو گئی. تو یہ اسلام ہے کہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.